मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो जब इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं और इसकी हमसे कोई कीमत वसूल नहीं की, तो अल्लाह ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम सारे मिल के मेरी नाफरमानी करो, मेरी हुकूमत का कोई नुकसान नहीं, सारे मिल के मेरे शुक्रगुजार बन जाओ, मेरा 2 टके का फ़ायदा नहीं है। ए अल्लाह, फिर जब कुछ ना तुझे फ़ायदा हो रहा है ना नाफरमानी से तुझे नुकसान हो रहा है और तेरी इबादत करने वाले फ़रिश्ते ऑलरेडी पहले से बहुत हैं, तो फिर तुझे क्या ज़रूरत है कि ये पार्टीशन नहीं की तो मैं गुस्से हो जाऊँगा? है भाई, औरतों को इधर नहीं किया इधर कर दिया तो मैं गुस्से हो जाऊँगा। तो इसमें क्या जा रहा है? ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तो तभी तो ये एथियस्ट लिबरल लोग यही तो एतराज़ करते हैं, यार अल्लाह तो बहुत बड़े ज़र्फ़ का है, अगर वो खुदा कोई है तो उसको इससे क्या कि तुमने फजर छोड़ दी, तुमने ज़ोहर नहीं पढ़ी तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। ये इतना छोटे दिल का है अल्लाह, माज़अल्लाह। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसका जवाब ये कि अल्लाह ताला गैरत वाला है। ऑर्डर की नौयत नहीं देखी जाती कि ऑर्डर किस किस्म का है, ऑर्डर में बाज़ दफ़ा इसलिए जान पड़ती है कि देने वाला कौन है। अब आप तो कहेंगे पार्टीशन कर दी तो क्या हो गया, थोड़ा सा आंख मटक्का हो जाता ना तो क्या हो गया, कोई लेके थोड़ी भाग रहा है, किसी और की शादी में आए हैं भाई, सही है ना, आंख मटक्का हो गया तो क्या हो गया। अल्लाह कहता है भाई, अल्लाह ऐसी ज़ात नहीं है जिसके कोई एहसास और जज्बात ना हो। हमें कुरान से पता चलता है अल्लाह गज़बनाक भी होता है, अल्लाह मोहब्बत भी करता है, अल्लाह रहम भी खाता है, लेकिन उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, उसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कैसे करता है। तो अल्लाह अगर ऐसा होता ना, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, तो फिर तो ठीक है जो मर्जी करते रहो। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, जब मैंने इतने एहसानात किए तो मैं फिर भी जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, मेरी मुखालफत करते हो, तो मुझे गुस्सा आता है कि तुम हर एक को वैल्यू दे रहे हो, मेरे ऑर्डर को वैल्यू नहीं दे रहे। और थोड़ा नहीं आता, बहुत आता है, लेकिन अल्लाह वो दिखा नहीं रहा होता। इसकी मिसाल कुरान मजीद में है, 25वें पारे में, आप जाके देख लें, मेरे तफसीर के लेक्चर भी अपलोड होते हैं ना, वो भी देख लें। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़तुल्लाहि अकबरु मिन मक़तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔना इलल ईमानि फतकफुरून। कुरान के अल्फाज देखो। हदीस में आता है कि जब ये जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, अजाब में जलाया जाएगा इनको, तो ये अपने ऊपर गुस्से से ना अपनी उंगलियां चबाएंगे। जब इंसान को बहुत गुस्सा आता है, अपने नाखून चबाता है ना कि यार मैं क्या करूं, इस अजाब से कैसे निकलूं, तो उनको आएगा अपने ऊपर गुस्सा कि हमने किया है। इतने पैगंबरों ने हमें समझाया कि इस जहन्नम से बचो, हमारे पास उलमा की दावत पहुंची, पैगंबरों की दावत पहुंची कि बुराई से अल्लाह को नफ़रत है, अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, आग में डाल देगा। कितनी दावतें हमारे पास पहुंची, काश हम उस दावत पे लब्बैक कह देते, हम तो बिल्कुल दुनिया में मस्त रहे। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, एक शख्स आपको बार बार समझा रहे, भाई इस रास्ते से मत जाना, यहाँ डाकू हैं, लूट लेंगे, बंदों को मार देते हैं, आपको शौक है उधर ही से जाने का, थोड़ा सा लंबा रास्ता नहीं आपको समझ में आ रहा कि यार 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन अमन का रास्ता है, फिर भी आप उसी डाकुओं वाले रास्ते पे जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट रास्ता है। ऐसे में डाकू आपको पकड़ लें तो आपको डाकुओं से ज़्यादा किस पे गुस्सा आएगा? अपने ऊपर। कि यार पहले बता दिया था यहाँ डाकू हैं, और थोड़ा 5 मिनट कम हो जाता ये रास्ता, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता, थोड़ी कुर्बानी दे देता, यार मैंने किया है, सुन तो लेता ना मैं उनकी। तो ऐसे में गुस्से से आप अपने दांत चबाओगे कि नहीं चबाओगे? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो अपने ऊपर गुस्सा होंगे कि यार हमने किया है, हमने क्यों नहीं अल्लाह की बातों को गौर से सुना, कोई वैल्यू नहीं दी हमने। इतने उलमा ने हमें बताया, कुरान ने बताया, हदीस ने बताया, कुरान को अल्लाह ने महफूज कैसा रखा है देखो, ताकि जब कुरान कोई बात कहे ना तो उसमें इख्तलाफ ना हो। देवबंदियों का कुरान भी वही, बरेलवियों का कुरान भी वही, अहले हदीसों का कुरान भी वही, जमात इस्लामी वालों का भी वही, JUI वालों का भी वही, PTI वालों का भी वही, शिया का भी वही, सुन्नी का भी वही, सऊदियों का भी वही, मिस्र वालों का भी, हर चीज़ में इख्तलाफ है हमारी।
کوئی مسئلہ پوچھو وہ ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، یہاں ہاتھ یہاں ہاں، زور سے آمین آہستہ آمین، اتنے مسئلے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا، ایک غیر مسلم آج مسلمان ہوا آئے تھے، ہمیں ملے، کہتے پتہ ہی نہیں چلتا یار یوٹیوب پہ، وہ پاگل ہو گیا. وہ جامعۃ الرشید میں کچھ غیر مسلم آج آئے تھے، ملاقات آج ہی کی بات ہے، کہنے لگا یوٹیوب پہ جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جب ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جا کے سر پھوڑیں. تو میں نے کہا میرے بھائی اگر آپ میڈیکل سائنس کے مسئلے میں، اچھا اس کا ہمارے اسکالرس کے پاس جواب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی سن لو. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث کے مطابق ہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور ریفرنس بھی دے رہا ہے. آج ہی کی بات ہے جامعۃ الرشید میں، آج ہی کی بات ہے، آج ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ہر آدمی کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، وہ تو قرآن حدیث ہی کا لیبل لگا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو اگر باڈی میں جسم میں کوئی مسئلہ ہو، گردے میں پتھری ہو گئی، پین ہو رہا ہے، آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، دیکھا یہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے پتھری نکالنے کا، یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ اور، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو جیسے بم سے اڑایا جاتا ہے یہ اس طرح سے پتھری نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہے، جیسے پہاڑ ہو گیا نا. 20 قسم کے آپ کو اسکالرز ملے، آپ کیا کرو گے؟ جو وہاں کرو گے نا یہاں بھی وہی کرو. آپ بولو گے ان سب کو بند کرو، باقاعدہ ریلائبل کسی میڈیکل کالج میں جاؤ یا کسی ادارے میں جاؤ، وہاں دیکھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے، یا کلینک میں جاؤ گے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی آپ کہاں سے فارغ ہو، کیا سلیبس آپ نے پڑھا ہے. پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بتاؤ گے حضرت گردے میں پتھری ہے، نکالنے کا طریقہ آپ بتا دیں. یوٹیوب پہ سرچ کر کے کبھی بھی آپ گردوں کی پتھری کو رسک پہ نہیں لو گے. ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں، جب آپ پھنس جاتے ہو تو ان ماہرین سے جا کے پوچھتے ہو. تو میں نے کہا یہاں بھی یہی طریقہ ہے، اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، نئی ایجاد نہیں ہے، ان کا رشتہ جا کے صحابہ سے ملتا ہے. یہ اپنی سندیں پیش کریں گے، میں پیش کر سکتا ہوں میں نے کس سے علم حاصل کیا، انہوں نے کس سے، انہوں نے کس سے، اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں پیش کر سکتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں، آپ جا کے دیکھو انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، انہوں نے کہاں سے، پورا سلسلہ ہے. میں نے کہا اس سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی ہیں اور 1 نمبر بھی، جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی. اس سلسلے کے لوگوں میں آپ دیکھو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اور وہ اللہ نے ہر ایک کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پہچاننا آسان ہے. ورنہ تو بھائی یوٹیوب کی دنیا میں تو کتنے لوگ کافر ہوئے ہیں دوبارہ مسلمان ہو کے، کہ وہ اسکالر کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوبارہ کافر ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے میں تو کنفیوز ہیں، صحیح اسلامی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. تو خیر یہ بات میں کہاں سے کہاں لے گیا، کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں وہ تو ہو گیا نا، میں وہ تو جاتی ہے، سند جاری جاتی ہے. میں بات کیا کر رہا تھا؟ ابے نہیں یار تم لوگ بھی فارغ ہو یار، تھوڑی نیند پوری کر لیا کرو. ہاں یہ واقعہ سنا رہا تھا دانتوں کو چبانے والا، کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے، اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائیں گے، غضبناک ہوں گے کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے، کاش شارٹ کٹ راستے کے بجائے، آسان راستے کے بجائے تھوڑا سا مشکل راستہ اختیار کر لیتے. اور اس میں بھی چند دن مشکل ہوتی ہے، پھر یوز ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے میں آپ کو چند دن مشکل ہوگی، اس کے بعد عادت. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بلوغت کے وقت سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ذمہ الحمدللہ کوئی نماز نہیں ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی نماز میرے ذمہ. تو اب نماز چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یوز ٹو ہو گئے ہیں نا. اب کوئی بولے نہیں پڑھنی، بھائی اب تو عادت پڑ گئی ہے. اب کیسے، ایک چیز میں شروع میں مشکل ہوتی ہے، کچھ دن کرتے رہو تو وہی آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے، وہ چیز وہ عادت پڑ جاتی ہے، پھر چھوڑنا مشکل ہے. نمازیوں سے نماز چھڑوانا بہت مشکل کام ہے، پڑھوانا مشکل نہیں ہے. آپ ان کو 10 ارب روپے بھی دو گے نا وہ نہیں چھوڑیں گے، بولیں گے بھائی نہیں ہو سکتا. وہ کہیں کچھ اور بولو. رمضان میں نے دیکھا ہے بیمار ہو کے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو منع کیا جاتا ہے بھائی بیمار ہو، کہہ رہے ہیں یار عادت ہو گئی ہے رمضان بغیر روزے کے، تو یہ تو عجیب سا ہی ہو جائے گا. حالانکہ ان کو تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی چھوڑ دو مرو گے ورنہ. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، شوگر تھی، ان کو منع کیا نہیں روزہ رکھو، ان کو کہا گئے رمضان اور روزہ نہیں، انا للہ ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. سمجھ رہے ہو؟
تو اب شریعت پہ اپنی عقل کو تو ترجیح نہیں دینی چاہیے نا. لیکن بہرحال اب اللہ ان کی نیت اچھی تھی, اب انا للہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک دم شوگر اتنی لو ہوئی ہے کہ وہ کو شوگر کو چینی کھانے کا بھی موقع نہیں ملا ان کو. بعض اب اتنی شوگر لو ہو جاتی ہے نا, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی چینی کے ڈبے سے کیا لے کر آ چینی. وہ جو چائنیز نے کہا تھا نا, ابے یار تم لوگ بھول جاتے ہو. ایک چائنیز کے پاس گیا نا, ابے میں جو لطیفے چائنی چنگ پونگ سنا رہا ہوں تو میرا خیال ہے چائنا والوں کو نہیں پتا. ادھر صدر میں ایک چائنیز ڈاکٹر ہے, فل اردو بولتا ہے, غیر مسلم ہے. تو اس نے مجھے بتایا بھائی میں آپ کے سارے لطیفے سن رہا ہوتا ہوں, اردو آتی ہے اس کو ٹائٹ. میں نے کہا وہ ہم تو چائنا والوں کو تو چنگ پونگ کر کے بڑا ہم نے بعض چیزوں میں ریکارڈ لگایا ہے. ایک چائنیز تھا, اس کا دوست ملنے کے لیے گیا. اس کا دوست, یہ چائنیز بیمار تھا ہاسپٹل میں نا, آکسیجن لگی ہوئی تھی, پائپ نیچے سے گزر کے جا رہا تھا. تو یہ پاکستانی دوست قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب جا کے کھڑا ہوا ہے, فوراً چائنیز نے کہا چاں چی پاں چی خاں چی پاں چی پاں چاں 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 پاں پاں کرتے کرتے مر گیا. اب یہ پاکستانی دوست نے بولا یار این مرتے ہوئے کچھ بول کر گیا ہے تو یہ ہلکی بات نہیں ہے, کچھ مجھے نصیحت کر کے گیا ہے. اس نے وہ سارے الفاظ یاد کر لیے, چاں چی پاں کے, یار اس کا مطلب تلاش کرواتا ہوں. چائنا گیا, پوچھا یار یہ میرے دوست نے یہ بولا تھا چاں چی پاں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا, سانس رک رہا ہے میرا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کس پہ سنا ہے میں نے لطیفہ؟ ہاں, تو وہ شوگر کی پیشنٹ بیچاری خاتون تھیں جن کا شوگر میں انتقال ہوا نا روزہ رکھ کے. تو اب ان کو شوگر ایک دم اتنی ڈاؤن ہوئی ہے کہ یہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا الو کے پٹھے چینی کے ڈبے سے چینی لا. رشتے دار تو حیران ہے نا یہ ہو کیا گیا ہے نا, اماں کو بیچاری کو عجیب سی ہو گئی ہیں. تو وہ اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ بھائی چینی کھلا مجھے, قل شریف بعد میں پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا, پہلے چینی لے کر. اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. خیر اللہ مغفرت فرمائے. بہت پرانا واقعہ ہے, ابھی نیا واقعہ نہیں ہے یہ. تو اب تو مغفرت امیدیں ہو بھی گئی ہوگی, اتنا ٹائم گزر گیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا اپنی انگلیاں چبائیں گے جہنم میں نفرت سے, اپنے اوپر نفرت سے. تو اللہ پتہ ہے کیا کہیں گے, ان الذین کفروا ینادون, ان کو پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے, فرشتے پکار کے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج تمہیں اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے. جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اگنور کرتے تھے اور کہتے تھے ہٹو یہ مولوی لوگ آ جاتے ہیں دین کی باتیں کرنے کے لیے, ہر وقت نماز. ملک کی ترقی اصل کیا ہے؟ انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور یہ کہہ رہے ہیں زنا مت کرو. انگریز جناب جاپان نے ایسی ٹرینیں ایجاد کر لی ہیں سیکنڈ میں یہاں سے وہاں, اور یہ کہتے ہیں زنا مت کرو, شراب مت پیو. بھائی بھائی ان چکروں سے نکلو, ٹرینوں میں بیٹھو زوں کر کے یہاں سے وہاں پہنچو. تو کیا ہوگا, یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا بھائی, بالآخر پہنچنا تو قبر میں ہی ہے نا. ہم اس کے قائل ہیں کہ ٹرینیں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے جاپان میں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو بدحالی ہے ملک میں اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں, ان حکمرانوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اس بدحالی کو پروموٹ, ایسا نہیں ہے. لیکن پہل کیا ہے؟ پہلے اللہ کے اپنے بارے میں پوچھے گا, ٹرینوں کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. اور ہم اللہ کے ہو گئے تو ٹرینیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ٹرینیں بھی تو اسی وجہ سے خراب ہیں کہ کرپشن ہے. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کرپشن ختم. کرپشن ختم دو چیزوں سے ہوتی ہے, اللہ کے خوف سے یا قانون سے. انگریزوں نے قانون مضبوط کر لیا, وہاں بھی اللہ کے خوف سے نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی مسئلہ, قانون بہت سخت ہے اس لیے کرپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھائی قانون بھی نہیں ہے, اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا تو برباد ہو جائیں گے ہم لوگ. تو اللہ کیا فرمائیں گے ان سے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم تکبر کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے, اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا. لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی, میں نماز چھوڑ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زکوٰۃ نہیں دیتا کچھ بھی نہیں ہوتا, میں سود کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زنا کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, مجھ میں کیا ہے؟
حلم ہے. میں نے کہا ایک وقت رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے. یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اے اللہ تو تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے, غافل بھی نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے, حلم برداشت, میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا, اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا, اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام, پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر, اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں, نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ تو اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے, اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا, نہ معزول ہوا, دندناتا رہا, اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ, آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا, کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے, سامنے لا کے رکھے. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو, کانپ جاتا ہے, یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا؟ کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے, لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ میں حلم ہے, برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے, کتنے مبارک پیغمبر. قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو, جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے, بیوی بانج, ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی. اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی, انا نبشرک بغلام, اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا, اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص, کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن و حصورا, وہ سردار ہوگا, انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا, میری بیوی تو بانج ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں, قد خلقتک من قبل, اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا, تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھیں؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا, اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی
اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا, کچھ بھی نہیں ہے, نا 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 نا. اللہ کہہ رہے آنے دو, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ, لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا, جس سے پتہ چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں, اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں, جس سے پتہ چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ وہ کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے, بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا, پتہ چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے, جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتہ چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے, تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون, تم جب انکار کرتے تھے تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین, اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے, وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا, اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی, دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا, دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, مان لیا کہ حساب و کتاب ہے, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے, اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو, آرڈر دیا, لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے, ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی, فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر سے, جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا, ترغیب دے دی کہ کرو, اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں, وہ آرڈر دی ہے. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے, یہ آپشنل نہیں. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا, دین غامدی صاحب سے نہیں لو, علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں, اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم, نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے, تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو, اکڑ تھوڑی جاؤ, ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فحش فلموں کی عادت ہے, اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں, مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا. تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے, تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموھا وانتم لھا کارہون, جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ گالی نکل رہی ہے منہ سے, کیا کریں؟ تو کم بخت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا, اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر, آئندہ نہیں کروں گا. عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر, میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار, ساری زندگی شیطان سے پھڈا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے, کبھی شیطان تجھے پھڈا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا, اللہ کہہ گئے پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا, لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا.
تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, میں چھوڑو یار, اب تو بس چھوڑو, پھر جاؤ جہنم میں, اللہ کہے گا جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہا ہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو, پھر چھوڑو. بد نظری ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو. پریشان ہو کے توبہ کرو, کسی بھی طرح سے کرو بھائی, چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے, ہم کہیں نہیں میں نہیں, میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے, یہ خالی نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے, لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی, گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو, پانی نہیں ہے. تو اللہ کے یہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائی ہے اللہ کو پتا تھا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے, 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے, ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہیں باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے, یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافعی 99% تو یہی ہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی, باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہیں, یہ سارے غلط ہیں, تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی, 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائمنگ کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے, میں سمجھ رہا ہوں, شکر ہے. تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے, وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے مایوسی ہوتے ہیں. فیئوس قنوط, مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے, نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے, اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا, ان سے تعلق ختم نہیں کرنا, اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے اس پہ, بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا, اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں سارے چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے. یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چل رہے ہوتے نا, ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ. پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت, یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے, خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں, دین پہ چلنے والے لوگ ہیں, ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ, یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی, یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں. اب آگے بھی چلنا ہے نا, اسی آیت پہ تو نہیں, ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے, آگے بھی چلیں گے ہم. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں اس آیت کا اگلا حصہ بیان. یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا. یہ سارے جڑ ہی یہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کھویا مسافر خانہ ہے یار, ٹرین میں جا رہے ہو, کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے, مسافر خانہ ہے, کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے. تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں, وہ اصل ہے, اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی, وہ ناکامی کیا ہے؟ اصل ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.